ख़वातीन व हज़रात, आज की इस नशिस्त में हम आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस नशिस्त में हम गुफ्तगू करने वाले हैं फ़ज़ल और शरीयत पर, कि फ़ज़ल बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक क्या है और फ़ज़ल किताब मुक़द्दस के मुताबिक क्या है। इन दोनों का हम मुवाज़ना करेंगे। आज हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान हमारे साथ मुंसलिक हैं, जनाब किशन साहब और ब्रदर शराज साहब। तो इन दोनों भाइयों का मैं इस्तकबाल करता हूँ। जी वेलकम शराज भाई और किशन भाई, आपका इस एपिसोड में खैर मकदम। किशन भाई, आपसे मेरा ये सवाल है पहले कि आप थोड़ा सा हमें शरीयत के मुताबिक बताइए। जी, बहुत शुक्रिया जोसेफ भाई। खुदावंद में आपकी सलामती हो और तमाम सुनने वाले लोगों को भी खुदावंद में सलामती हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा टॉपिक आपने रखा और खुदावंद के जिंदा कलाम को सीखने और समझने के लिए बड़ी बेहतरीन बात है। तो हम शरीयत पर थोड़ी गौर करते हैं कि जो खुदावंद ने शरीयत मुकर्रर की। दर हकीकत शरीयत के अल्फाजी मायनों पर गौर करें तो शरीयत का मतलब कवानीन खुदा के हुक्म है। और इन हुक्मों में दो तरह की वजूहात पाई जाती हैं। पहली वजह ये कि जो खुदावंद ने बनी इसराइल के लिए तरह तरह के हुक्म मुकर्रर किए, जिन हुक्मों में तरह तरह की ईदें मुकर्रर हैं और तरह तरह की कुर्बानियाँ मुकर्रर हैं। इन सभी तरह की चीज़ों के लिए खुदावन ने जो हुक्म मुकर्रर किए, इसको शरीयत कहा जाता है। अब इस शरीयत की दूसरी हकीकत ये है कि शरीयत फजल तक पहुंचाने को एक उस्ताद का काम करती है, मसीह की पेशनगोइयों को जाहिर करती है और खुदावंद के फजल तक पहुंचाने को हमारी मदद करती है। इसके बारे में खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस यूं कहता है, गलतियों 3 बाब और उसकी 23 ता 25 आयत में। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, ईमान के आने से पेशतर शरीयत की मोताहती में हमारी निगहबानी होती थी। और उस ईमान के आने तक जो जाहिर होने वाला था, हम उसी के पाबंद रहे। बस शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बनी, ताकि हम ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरें। मगर जब ईमान आ चुका तो हम उस्ताद के मोतहत ना रहे। तो इस बात पर गौर व फिक्र करना बहुत ही जरूरी है कि खुदा के बंदा मुकद्दस पलूस ने रूह की हदायत से यूं लिखा, ईमान के आने से पेशतरी, यानी मसीह यस्सु जिसे ईमान कहा गया और मसीह ही ईमान है। लिखा है ईमान के आने से पेशतरी, यानी यस्सु से पहले शरीयत की मोतहती में हमारी निगहबानी होती थी। और उस ईमान के आने तक, यानी मसीह के आने तक, जो जाहिर होने वाला था, जिसके बारे में लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ। पास हम उसी के पाबंद रहे। पास शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बनी, हमारा एक रहबर बनी, ताकि हम ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरें। मगर जब ईमान आ चुका तो हम उस्ताद के मुतहत ना रहे। अब ये जो बात है, मगर जब ईमान आ चुका तो हम उस्ताद के मुतहत ना रहे, ये बात इसलिए जरूरी है। मुकद्दस पलूस ने रूह की हिदायत से लिखी कि लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा और शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं। तो शरीयत हमें मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बनती है। मगर क्योंकि अब फजल में नजात का कॉन्सेप्ट और नजात का ताल्लुक ये ईमान के सबब से है और शरीयत की सारी बाग दौड़ अमाल पर है। तो कलाम खुदा फजल की शरीयत में यूं फरमाते हैं कि तुम्हें जो नजात मिली वो रास्तबाजी के कामों से नहीं जो तुमने खुद किए, बल्कि उस रहम और फजल के सबब से। तो इसलिए अब हम शरीयत के मुतहत नहीं बल्कि फजल के मुतहत हैं। तो मजीद इन बातों को खुदा के कलाम में से और गहरे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। अभी मैं चाहूंगा कि आप शराज भाई को थोड़ा टाइम दें, मजीद फिर इस बात पर गौर व फिक्र करते हैं। बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया किशन भाई। जी शराज भाई, आप कुछ वजाहत करना चाहेंगे कि फ़ज़ल किताब मुक़द्दस के मुताबिक क्या है। जी मसीह में आप पर सलामती हो। खुदा आपको बरकत दे और सुनने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ सारफीन को मेरी तरफ से सलाम। जी जोसेफ भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मतलब इनवाइट किया कि यहाँ पर आकर फ़ज़ल और शरीयत के टॉपिक पर मैं बात कर सकूँ।
بہت شکریہ۔ جوزف بھائی، جہاں تک تو فضل کی بات ہے، تو خدا کے کلام میں ہمیں فضل جو ہے وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے نظر آتا ہے کہ فضل کے وسیلہ سے نجات، اور نجات یسوع مسیح ہے، اور فضل ہی یسوع مسیح ہے، کیونکہ فضل جو ہے وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے، اور راست بازی جو ہے وہ ایمان کے وسیلہ سے ہمیں ملتی ہے۔ ایک ریفرنس میں پڑھتا ہوں، تیتس کے خط میں اس کا 2 باب 11 سے 13 آیت میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ خدا کا فضل وہ فضل ظاہر ہوا جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے، اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیاوی اور خواہشوں کا انکار کر کے موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی اور بے دین داری کے ساتھ زندگی گزاریں، اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر ہیں، آمین۔ جو تو بھائی یہاں پر بات واضح اور کلیئر ہو جاتی ہے کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو ہے ہم دنیاوی خواہشات کو، ہم جو ہے اور دنیاوی خواہشات میں نہیں بلکہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم ایمان اور راست بازی سے جو ہے وہ فضل میں شامل ہوتے ہیں، اور ہمارا منجی خدا یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے تک ہم جو ہیں اس کے منتظر ہیں۔ اور مکاشفہ 22 باب کی اگر 21 آیت میں پڑھے، وہاں پر لکھا ہے، خدا یسوع مسیح کا فضل و کرم تم سب پر ہوتا رہے، آمین۔ تو ایمان کے وسیلہ سے ہم جو ہیں لوگ راست باز ٹھہرتے ہیں، نہ کہ شریعت کے وسیلہ سے۔ ابھی کشن بھائی نے جو ریفرنس پڑھا گلتیوں کے خط میں سے، تو میں بھی ایک ریفرنس پڑھتا ہوں گلتیوں کے خط، گلتیوں کا خط اس کا 2 باب اس کی 16 آیت سے پڑھتا ہوں۔ تو یہ بھی جان کر کہ آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے، خود بھی مسیح یسوع پر ایمان لائے تاکہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہریں، نہ کہ شریعت کے اعمال سے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر راست باز نہ ٹھہرے گا، آمین۔ اور یہاں پر جوزف بھائی خدا کے کلام میں گلتیوں کے خط میں واضح اس بات کو ایکسپلین کر دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے، کوئی بھی انسان جو ہے وہ شریعت کے وسیلہ سے راست باز نہیں بلکہ ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرتا ہے، اور ایمان کے وسیلہ سے ہی جو ہے ہم خدا کے اس فضل میں شامل ہوتے ہیں جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو شریعت جو ہے یسوع مسیح تک ہمارا پہنچنے کو استاد بنی، جیسا کہ کشن بھائی نے بتایا۔ اگر ہم افسیوں کی کتاب میں دیکھیں، افسیوں 2 باب میں 2 باب اور اس کی 5 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، لکھا ہے، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا، تم کو فضل ہی سے نجات ملی، آمین۔ اور اسی چیپٹر کی آگے 8 آیت کو بھی پڑھیں گے، تو وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے، آمین۔ تو جو بھائی ایمان کے وسیلہ سے ہم راست باز ٹھہرتے ہیں، نہ کہ شریعت کے وسیلہ سے، اور خدا کا فضل جو ہے وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہوا، اور تاکہ ہم یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے نجات میں داخل ہو سکیں، راست باز ٹھہر سکیں، نہ کہ شریعت کے وسیلہ سے۔ جی جوزف بھائی، آپ بات کریں۔ جی بہت شکریہ شراز بھائی۔ ہمارے سامعین جو ہمیں سن رہے ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں تھوڑا سا تعریف اس کی بیان کر دیتا ہوں کہ فضل جو ہے، فضل اس چیز کو کہا گیا ہے کتاب مقدس میں جس کے آپ مستحق نہیں ہوتے لیکن خدا آپ کو دے دیتا ہے۔ سو فرض کیا جیسے نجات ہے، نجات کے لیے کوئی بھی شخص جو ہے اپنے کاموں کے بلبوتے پر یا شریعت کے اعمال پر کتاب مقدس کے مطابق چلتے ہوئے کبھی بھی نجات نہیں پا سکتا۔ تو نجات جو ہے وہ یسوع مسیح ہی کے ذریعے سے ملتی ہے، کیونکہ آسمان کے تلے ہمیں ایک ہی نام دیا گیا ہے، یہ اعمال 4 باب میں اس کی وضاحت ہو جاتی ہے، اور یسوع مسیح نے خود کہا تھا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی بھی میرے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ تو گفتگو کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں۔ جی کشن بھائی، آپ تھوڑا سا مزید اس کو بیان کیجئے، فضل اور شریعت کو۔ جی جوزف بھائی، بہت شکریہ۔
تو हम इस बात को मजीद खुदावंद के कलाम में से गौर करके देखते हैं कि शरीयत की मार्फत जो बातें मैंने पहले भी बताई हैं कि शरीयत जैसे हमारा उस्ताद बनी, इसी तरह शरीयत की किताब में हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं जो कि फजल यानी खुदा का जो रहम है और जो खुदा की मिरास है उसका एक अक्स है। इसके बारे में खुदा का बंदा मुकद्दस पलूस अब्रानियों 10 बाब और उसकी एक आयत से यूं कहते हैं, क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की अच्छी चीज़ों का अक्स है और उन चीज़ों की असली सूरत नहीं, उन एक ही तरह की कुर्बानियों से जो हर साल बिला नागा गुजरानी जाती हैं, पास आने वालों को हरगिज कामिल नहीं कर सकती, वरना उनका गुजराना मकूफ न हो जाता। क्योंकि जब इबादत करने वाले एक बार पाक हो जाते तो फिर उनका दिल उन्हें गुनाहगार ना ठहराता, बल्कि वो कुर्बानियाँ साल ब साल गुनाहों को याद दिलाती हैं। क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे, इसीलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है कि तूने कुर्बानी और नजर को पसंद ना किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। पूरी सोख्तनी कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानियों से तू खुश ना हुआ। उस वक्त मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, किताब के वर्कों में मेरी निस्बत लिखा है, ताकि ऐ खुदा तेरी मर्जी पूरी करूं। अब यहाँ पर बात काबिल गौर है कि मुकद्दस पलूस कहते हैं कि शरीयत में आइंदा अच्छी चीजों का अक्स है, साया है, बल्कि उनकी हकीकत नहीं। और जो कुर्बानियां वहां पर गुजरानी जाती थी वो साल ब साल फिर उनको गुनाहगार ही ठहरा रही थी। और जो अच्छी चीजें थी दर हकीकत उनमें शमूलियत उस ही के जरिया से होती है जो मसीह यीशु के खून से पाक किए जाते हैं। इसीलिए तो लिखा है कि तू सोख्तनी कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानियों से खुश ना हुआ। और इसीलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है कि तू सोख्तनी कुर्बानी और गुनाह की कुर्बानियों से खुश ना हुआ। किताब में मेरे निस्बत लिखा है, ताकि ऐ खुदा मैं तेरी मर्जी पूरी करूं। तो इन सब बातों से ये साफ जाहिर है कि जब उन कुर्बानियों से कोई खुलासी ना हुई, तो जो मसीह यस्सु के खून से खुलासी हुई, उन ही के जरिया से जो अच्छी चीजें हैं जिनका शरीयत की किताब में एक अक्स हमें पढ़ने को मिलता है, वो जिसकी बाबत मसीह यस्सु मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 20 आयत में यूं कहते हैं, अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो, जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता करता है, और जहाँ चोर नकब लगाते हैं और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर जमा करो, जहाँ ना कीड़ा खराब करता है, ना जंग, और ना वहाँ चोर नकब लगाते हैं और ना चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल लगा रहेगा। अब चूंकि जब हम शरीयत की बाबत गौर करते हैं तो शरीयत में सब ही तरह की चीजें दुनियावी और जमीन की हैं। तो जो उनमें असली यानी असल चीजें हैं और जो यूं लिखा है कि अच्छी चीजों का अक्स वहां हमें पढ़ने को मिलता है, वो सब चीजें मसीह यस्सु के रिलेटेड है, मसीह यस्सु की तरफ ही इशारा करती हैं कि जब उस पाक बरा के खून से धुलाए जाओगे, पाक साफ किए जाओगे, तो तब यहाँ पर जो मसीह यस्सु ने वादा किया है, ये वो अच्छी चीजें जो है वो आसमान की चीजें हैं, ना कि जमीन की। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम जमीन पर अपना माल जमा ना करो, बल्कि आसमान पर, जहां ना कीड़ा खराब करता है, ना जंग लगता है, और ना ही चोर नकब लगाते हैं। तो शरीयत में हमें जो सब कुछ पढ़ने को मिलता है वो सब चीजें जमीनी हैं और जमीनी ख्वाहिशात पर ही मबनी है। तो इसी तरह खुदा के कलाम में से मजीद गौर करके देखते हैं कि जब पहले ये पढ़ा गया कि शरीयत हमें मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बनी, तो वो उस्ताद किस तरह से बनती है, इसके बारे में हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हैं मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 1 बाब और उसकी 29 आयत। तो खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, दूसरे दिन उसने यस्सु को अपनी तरफ आते देख कर कहा, देखो ये खुदा का बरा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। अब बात काबिल गौर है, मुकद्दस यूहन्ना अस्तबागी ने यूं कहा, दूसरे दिन उसने यस्सु को अपनी तरफ आते देख कर कहा, देखो ये खुदा का बरा है
جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اب کیوں؟ کیونکہ یوحنا سوری توریت اور انبیاء لکھا ہے یوحنا تک رہے۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 11 باب اور اس کی 13 آیت میں لکھا ہے توریت اور انبیاء یوحنا تک رہے۔ اب جب توریت اور انبیاء یوحنا تک رہے تو یوحنا استباغی شریعت کا آخری نبی ہونے کے ساتھ ساتھ شریعت کا آخری استاد بھی ہے، تو اسی نے مسیح تک پہنچانے کو وہی ہمارا استاد ٹھہرا، یعنی مسیح کا اس نے مسیح سے ہمیں متعارف کروایا، مسیح کی پہچان کرائی۔ اس کی گواہی مقدس یوحنا کی انجیل اس کی 29 آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جیسے ہی مسیح آیا تو سب لوگوں میں یوحنا استباغی نے اس بات کا اقرار اعلان کیا، اس استاد ہونے کے معاملے کو ظاہر کیا، مسیح تک پہنچانے کو رہنما بنا اور اعلان کر دیا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، جبکہ اس سے پیشتر یوحنا کی یہی گواہی اور اعلان تھا کہ توبہ کرو اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے پانی سے بپتسمہ لو۔ یہ ایکچولی شریعت کی تعلیم تھی، کیونکہ شریعت کا سارا زور اعمال پر ہے۔ مگر جیسے ہی مسیح یسوع وہاں پر آئے اور یوحنا استواگی نے اس حقیقت کو بیان کیا اور اس استاد ہونے کے کام کو ظاہر کیا جو اس کے لیے مقرر ہوا تھا، یعنی اس نے اس حقیقت کو بیان کر دیا جو اس سے پیشتر بات تھی وہ نہیں کہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے پانی سے توبہ کا بپتسمہ لو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ تو جو اصل بات تھی، جو حقیقت تھی، اس نے اس استادی کے معاملے کو ظاہر کرتے ہوئے مسیح یسوع کی طرف اشارہ کیا اور کہہ دیا کہ یہ حقیقت ہے، اس پر غور کرو۔ تو اس طرح شریعت، یعنی آخری نبی جو شریعت کا ہے یوحنا استباغی، یہ استاد بن کے تمام لوگوں کو مسیح کی طرف مائل کرتا ہے اور مسیح کا اعلان کرتا ہے۔ اس کے بارے میں مزید آگے ہم دیکھتے جائیں گے۔ شکریہ۔ جی بہت شکریہ کشن بھائی۔ جی شراز بھائی، آپ اگر کچھ گفتگو میں مزید اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی آپ کر سکتے ہیں۔ جی جوزف بھائی، کشن بھائی نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ شریعت کس طرح سے یسوع مسیح تک پہنچنے تک ہمارا استاد رہی۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ کوئی بشر جو ہے وہ شریعت کے وسیلہ سے بھی راست باز نہیں ٹھہر سکتا، ٹھیک ہے۔ ایک ریفرنس میں پڑھنا چاہتا ہوں، رومیو کی کتاب، رومیو کا خط، اس کا 6 باب، اس کی 14 آیت کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر واضح فضل کے وسیلہ سے بتایا گیا ہے، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہو۔ آمین۔ تو جوزف بھائی، ہم جو لوگ ہیں مسیحی، ہم فضل کے ماتحت ہیں، نہ کہ شریعت کے ماتحت۔ اب جو جتنے لوگ اس بات کا زور دیتے ہیں کہ جی شریعت کے وسیلہ سے یا شریعت کو فالو کرو، شریعت کو فالو، دیکھیں کتاب مقدس میں ہمیں کون سا نبی نظر آتا ہے کہ جس نے ساری شریعت کو پورا کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ شریعت کے وسیلہ سے نجات نہیں ہے۔ اگر ہم اسی طرح خدا کے کلام کو آگے پڑھتے جائیں تو ہمیں یہ اس بات کا واضح پتہ چلتا ہے کہ ہم جو لوگ ہیں ایمان کے وسیلہ سے راست بات ٹھہرتے ہیں، بلکہ شریعت کے وسیلہ سے نہیں۔ اب بزرگ ابراہم کو دیکھ لیں، وہ بھی ایمان کے وسیلہ سے، اگر آپ عبرانیوں کا خط اس کا 11 باب پورا چیپٹر پڑھیں تو وہاں پر سبھی جو نبی گزرے ہیں ان کو ایمان کے تعلق سے ان کو راست باز گنا گیا، ان کے نجات کا جو وسیلہ بنا وہ ایمان ہے، نہ کہ شریعت۔ ایک ریفرنس میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، گلیتیوں کا خط، اس کا 3 باب، اس کی 18 آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ کیونکہ اگر میراث شریعت کے سبب سے ملی تو وعدے کے سبب سے نہ ہوئی، مگر ابراہم کو خدا نے وعدے ہی کی راہ سے بخشی۔ بس شریعت کیا رہی؟ وہ نافرمانوں کے سبب سے بعد میں دی گئی کہ اس نسل کے آنے تک جس سے وعدہ کیا گیا تھا۔ آمین۔ آگے جوزف بھائی 21 آیت کو ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے، پس کیا شریعت خدا کے وعدوں کے خلاف ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر کوئی شریعت دی جاتی جو زندگی بخشتی
تو البتہ راست بازی شریعت کے سبب سے ہوتی۔ آمین۔ جی جوزف بھائی، یہاں پر بھی بات واضح کلیئر ہو جاتی ہے کہ راست بازی جو ہے وہ شریعت کے وسیلہ سے نہیں بلکہ ایمان کے وسیلہ سے ہے، اور جیسا کہ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ راست بازی جو ہے، نجات جو ہے وہ ایمان کے وسیلہ سے اور فضل سے ہی ہمیں ملی۔ فضل کے تعلق سے بھی آگے میں نے ریفرنس پڑھے ہیں، تو جیسے جیسے آگے بات چلتی جائے گی تو ضرور اس پر بات ہوتی جائے گی۔ جی جوزف بھائی۔ جی بہت شکریہ آپ کا شراز صاحب۔ جی کشن بھائی، آپ مزید جو کچھ کہنا چاہتے ہیں پلیز برائے مہربانی کہیے۔ جی بہت شکریہ جوزف بھائی۔ مزید ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ دیکھیں، جب ہم شریعت میں مقدس موسیٰ پر غور کرتے ہیں تو مقدس موسیٰ کو جو پہلی لوحیں ملی اور اس کو جو تختیاں ملیں جس پر خداوند نے 10 احکام لکھے، اب اس بات کو گہرے میں دیکھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو پہلی دستاویز اس کو ملی وہ ٹوٹ گئیں۔ یہ اس بات کا فل ٹائم اشارہ ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے کہ جو پہلی بات تھی وہ قائم نہ رہنی تھی، اور اس بات کا بھی دعویٰ کلام میں سے ملتا ہے کہ وہ پہلے کو موقوف کرتا ہے اور دوسرے کو قائم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان 10 احکام کی پہلی لوحوں کا ٹوٹنا ہی یہی تھا کہ جو اس سے پہلے ہے یعنی فضل سے پہلے جو ہے وہ آئندہ نہ رہے گا، اور جو دوسری لوحیں ملی یعنی یہ دوسرے فضل کی طرف اشارہ تھا، ایک فضل جو ان پر ہوتا آیا مگر انہوں نے اس فضل کو قبول نہ کیا۔ تو جب خداوند کا رحم یعنی بیٹے کی صورت میں آیا تو وہ لوحیں جو دوسری لکھی گئیں، تراشی گئیں، وہ فضل کی کہانت کی طرف اشارہ ہے تاکہ وہ برقرار رہے اور قائم رہے۔ اس لیے خداوند کے کلام میں مقدس پالوس دوسرا کرنتھی اس کا 3 باب اور اس کی 1 تا 18 آیت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یہاں پر واضح طور پر مقدس پالوس اس بات کی آگاہی کرتے ہیں کہ ہمیں خدا نے نئے عہد کے خادم بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب نئے عہد کی بات آئے گی تو جو مسیح یسوع کی معرفت ہمیں شریعت ملی اسی کی بابت لکھا ہوا ہے۔ تو ہم دوسرا کرنتھیوں اس کا 3 باب اور اس کی 1 تا 18 آیت تک غور کرتے ہیں۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، کیا ہم پھر اپنی نیک نامی جتانا شروع کرتے ہیں، یا ہم کو بعض کی طرح نیک نامی کے خط تمہارے پاس لانے یا تم سے لینے کی حاجت ہے؟ ہمارا جو خط ہمارے دلوں پر لکھا ہوا ہے وہ تم ہو، اور اسے سب آدمی جانتے اور پڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا، سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کے روح سے، پتھروں کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت کی یعنی دل کی تختیوں پر۔ تو اب ان آیتوں پر اگر غور کریں تو لکھے ہے دل کی تختیوں پر خداوند کے ان حکموں کو اور اس عہد کو اب لکھا ہے جو تمہیں فضل میں شامل کرتا ہے، پتھر کی تختیوں پر نہیں، کیونکہ پتھر کی تختیوں پر جو لکھا گیا وہ سب جاتا رہا، وہ ٹوٹ گیا۔ تو آگے 4 آیت سے شروع کرتے ہیں۔ ہم مسیح کی معرفت خدا پر ایسا ہی بھروسہ رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ بذات خود ہم اس لائق ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ خیال بھی کر سکیں، بلکہ ہماری لیاقت خدا کی طرف سے ہے جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا، لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے، کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی ہے۔ اب یہ جو باتیں لکھی ہیں، پہلی بات تو قابل غور ہے، لکھا ہے جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق کیا، یعنی خدا کے رحم کے وسیلہ سے اس نے سب اس پر ایمان لانے والوں کو نئے عہد کے خادم یعنی فضل کے خادم کیا، اور لکھا ہے لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے۔ اب یہ جو لفظوں کے خادم کی بات ہے یہ انہی الفاظوں کی بات ہے جو اپنے پر بھروسہ کرنے کی ساری بات ہے، اور جی تو جیسے میں بات کر رہا تھا کہ لکھے لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے خادم، یعنی الفاظوں کے خادم ہم تب بنتے ہیں جب ہم اپنے اعمالوں پر فخر کرتے ہیں
تو वो हमारे खुद के अल्फाज बन जाते हैं, और हम उन्हीं यानी जिस्मानी चीज़ों पर फख्र करने वाले जब बनते हैं तो तब हम लफ्ज़ों के खादिम बनते हैं, ठीक है। मगर जबकि कलाम खुदा हमें रूह के खादिम करता है, क्योंकि लिखा है लफ्ज़ मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। जब हम खुदावंद पर ईमान लाते हैं और उसी पर अपना तवक्को करते हैं और उस रहम पर उम्मीद लगाते हैं, तो रूह यानी खुदा हमें जिंदा करता है जलाली सूरत में। तो मजीद सात आयत पर गौर करते हैं। और जब मौत का वो अहद जिसके हरूफ पत्थरों पर खोदे गए थे ऐसा जलाल वाला हुआ कि बनी इसराइल मूसा के चेहरे पर उस जलाल के सबब से जो उसके चेहरे पर था गौर से नजर ना कर सके, हालांकि वो घटता जाता था। अब गौर करें, सातवीं आयत पर हमने जब गौर की तो यूं लिखा है, और जब मौत का वो अहद जिसके हरूफ पत्थरों पर खोदे गए थे। अब शरीयत के अहद को मौत का अहद कहा गया क्योंकि वो मुजरिम ठहराने वाला अहद है। इस पर भी मजीद गौर करेंगे। तो वो जलाल ठहरने वाला नहीं था, वो घटता जाता था, क्योंकि वो कायम ना करने वाला था ना कायम रहने वाला था। फजल जो कायम करता है और वो मसीह है। तो इसलिए आगे आठवीं आयत में लिखा है, तो रूह का अहद तो जरूर ही जलाल वाला होगा, यानी मसीह का वो अहद जो जलाल पर मबनी है और रहम पर मबनी है। लिखा है तो रूह का अहद तो जरूर ही जलाल वाला होगा, क्योंकि जब मुजरम ठहराने वाला अहद जलाल वाला था तो रास्तबाजी का अहद तो जरूर ही जलाल वाला होगा। बल्कि इस सूरत में वो जलाल वाला इस बे इंतहा जलाल के सबब से बेजलाल ठहरा, क्योंकि जब मिटने वाली चीज जलाल वाली थी तो बाकी रहने वाली चीज तो जरूर ही जलाल वाली होगी। तो इन सब बातों पर गौर व फिक्र करना बहुत जरूरी है। यूं लिखा है, जब मुजरम ठहराने वाला है, जब हम शरीयत पर ही तवक्को लगाते हैं तो हमें रहम की उम्मीद नहीं रहती, बल्कि फजल ही के जरिए से हम पर रहम होता है। तो लिखा है कि जब मुजरम ठहराने वाला अहद जलाल वाला था, हालांकि उसका जलाल खत्म होता गया। तो आगे 10वीं आयत में लिखा है, इस सबब से इस सूरत में वो जलाल वाला इस बे इंतहा जलाल के सबब से बेजलाल ठहरा, यानी उसका जलाल इसके सामने कायम ना रहा, क्योंकि जब मिटने वाली चीज जलाल वाली थी तो बाकी रहने वाली चीज तो जरूर ही जलाल वाली होगी। पास हम ऐसी उम्मीद करके बड़ी दलेरी से बोलते हैं, और मूसा की तरह नहीं जिसने अपने चेहरे पर नकाब डाला ताकि बनी इसराइल उससे उस मिटने वाली चीज के अंजाम को ना देख सके। लेकिन उनके ख्यालात कसीफ हो गए, क्योंकि आज तक पुराने अहदनामा को पढ़ते वक्त उनके दिलों पर वही पर्दा पड़ रहता है और वो मसीह में उठ जाता है। मगर आज तक जब कभी मूसा की किताब पढ़ी जाती है तो उनके दिल पर पर्दा पड़ा रहता है। अब इस बात पर गौर व फिक्र करना बहुत जरूरी है कि जब हम उन ही चीजों पर तवक्को करते हैं जो कायम रहने वाली ना थी, जिनको वो खुद भी कायम ना रख सके और खुद उनमें कायम भी ना रह सके, तो लिखा है जब हम उसी अहद पर गौर व फिक्र करते हैं तो खुदा का कलाम कहता है, क्योंकि आज तक यानी आज तक से क्या मुराद के जो आज भी लोग उसी अहद पर तवक्को किए हुए और अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों और खुद के किए हुए कामों पर फख्र करते हैं, जो शरीयत की किताब में हमें तरह तरह से पढ़ने को मिलते हैं। आज तक पुराने अहदनामा को पढ़ते वक्त उनके दिलों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, यानी वो फजल से महरूम रहकर मसीह को पहचान नहीं सकते। उनकी आंखों पर दिलों और आंखों पर पर्दा पड़ा रहता है और वो मसीह में उठ जाता है। अब जब हम मसीह में आते हैं, उसे पहनते हैं, उसमें दाखिल होते हैं, तो तब वो पर्दा जो हमें बार बार गुनाहगार ठहराता है, बार बार हमें नंगा करता है, वो मसीह में हमें ढांपता है और गुनाहों के पर्दा से हमें निजात दिलाकर मसीह में शामिल करता है। तो लिखा है वो मसीह में उठ जाता है, यानी गुनाहों की वो चादर मसीह हम में से उतार देता है। मगर आज तक जब कभी मूसा की किताब पढ़ी जाती है तो उनके दिलों पर वही पर्दा पड़ा रहता है। यानी आज भी अगर फजल की कहानत में रहते हुए कोई उन ही चीजों पर गौर व फिक्र करे तो फिर वो उसी गुनाहों के पर्दा में पड़ा रहता है। लेकिन जब कभी उनका दिल खुदावंद की तरफ फिरेगा तो वो पर्दा उठ जाएगा। आमीन।
تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، خداوند کی طرف ان کا جب دل پھرے گا تو وہ پردہ پھر اٹھے گا، یعنی وہ اس حقیقت کو جانیں گے کہ در حقیقت نجات اور سچائی اسی سے ہے۔ تو 17 اور 18 آیت میں یوں لکھا ہے، اور خداوند روح ہے، اور جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منقص ہوتا ہے جس طرح آئینہ میں، تو اس خداوند کے وسیلہ سے جو روح ہے ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ تو جب ہم خداوند کی طرف توقع لگاتے ہیں، تو جب ہم خداوند کے اس عہد پر غور کرتے ہیں جو اس نے روح کے طور پر ٹھہرا، اور جس کو ہم روح کا عہد پڑھتے اور سمجھتے ہیں، اور جس نے ہمیں روح کے عہد کے خادم ہونے کے طالب بھی کیا تاکہ ہم روح میں بڑھے اور کثرت سے برکت پائیں، تو پھر ہی خداوند کا جلال ہم پر بے پردہ ہو کر ظاہر ہوتا ہے، اور ہمیں کسی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، بلکہ خداوند کے جلال میں ہمیں فخر ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ آپ کا کشن بھائی۔ جی شراز بھائی، گفتگو کو مزید اگر آپ تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہیں تو کچھ ضرور ارشاد کیجیے۔ جی جی جوزف بھائی، کشن بھائی نے جتنی بھی باتیں پاک کلام میں سے کی وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ خدا کے کلام میں جو لکھا ہے، جیسے لکھا ہے ویسے ہی بیان کیا ہے کہ نئے عہد کی بات کی کشن بھائی نے، تو واقعی عہد جو ہم نئے عہد کے خادم ہیں، نہ کہ لفظوں کے، ٹھیک ہے۔ تو نئے عہد کے وسیلہ سے جو ہے ہم وعدوں میں اور عہد میں شامل ہوتے ہیں، اور اس نجات میں شامل ہوتے ہیں جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے، نہ کہ ہم جو ہے شریعت کے وسیلہ سے۔ شریعت ہے کیا؟ شریعت جو ہے اب اسے ہم پرانے عہد نامے میں پڑھتے ہیں، حکم، قوانین خدا کے۔ ایک میں ریفرنس پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے لیے، گلتیوں کی کتاب، اس کے 3 باب، اس کی 9 آیت سے میں پڑھتا ہوں، بلکہ 10 آیت سے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں، چنانچہ لکھا ہے کہ جو کوئی ان کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں وہ سب لعنتی ہیں۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلہ سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راز باز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ لکھا ہے کہ راز باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ آمین۔ اب جوزو بھائی یہاں پر واضح اور بات کلیئر کر دی گئی ہے کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی بشر جو ہے وہ شریعت کے وسیلہ سے نہیں بلکہ ایمان کے وسیلہ سے راست بات ٹھہرتا ہے۔ وہ جتنے لوگ شریعت کے فالوور بنتے ہیں، خود کو شریعت کے تابع رہ کر اپنی زندگی گزارنے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ شریعت پر عمل بھی نہیں کرتے، شریعت کو مانتے بھی نہیں ہیں، صرف اپنی خود ساختہ باتیں، خود ساختہ شریعت جسے وہ فالو کرتے ہیں، نہ کہ خدا کے کلام کی شریعت۔ شریعت تو تب فالو کریں گے جب خدا کے کلام کے عین مطابق وہ زندگی گزاریں گے، یا شریعت کے حکموں پر، لوازمات پر عمل کریں۔ تو یہ بات ہوتی ہے کہ وہ لوگ مانتے تو ہے نہیں ہے شریعت، ٹھیک ہے، لیکن صرف اپنے طور پر جس طرح سے انہوں نے سیکھی، جس طرح سے مرضی ہے خدا کے کلام کو بیان کر دیا۔ اور ایسے لوگ جو ہیں وہ نہ کہ بلکہ وہ شریعت کے لعنت کے ماتحت ٹھہرتے ہیں، جو کہ حکم کو بھی نہیں مانتے۔ اب خدا کے کلام میں ایک دلیل ہمیں واضح ملتی ہے، اگر آپ گلیتیوں 5:14 میں دیکھیں، وہاں پر کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے، کیونکہ ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے، یعنی اس سے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ جب ہم میں اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھیں گے تو پوری شریعت پر ہم عمل کر سکتے ہیں خدا کی، کہ اس میں قربانیاں بھی آ جاتی ہیں، حکم بھی آ جاتے ہیں، عیدیں بھی، سبت بھی، سب کچھ آ جاتا ہے۔ اور یہ سب کچھ کس کے وسیلہ سے ہے؟ یہ سب کچھ یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو ہے پاسبل ہوا ہے۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم جو ہے ایمان کے وسیلہ سے جو راز باز ٹھہرتے ہیں۔ یہ سب ساری تعلیم ہمارے لیے ہے، نہ کہ یہ شریعت کے وسیلہ سے ہے۔ اور شریعت جیسا کہ اپنا بھائی نے بھی بڑے اچھے طریقے سے اسے ایکسپلین کیا، بیان کیا،
اگر ہم شریعت پر چلتے ہیں تو ہم لعنت کا محتاج ہیں۔ اور کشن بھائی نے بھی بتایا کہ شریعت اچھی چیزوں، آنے والی چیزوں کا عکس ہے، جبکہ اصل چیزیں جو ہیں وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے، جیسے عبرانیوں کے 10 باب میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اور تمام جو جتنی باتیں ہیں شریعت کی، وہ اگر پرانے عہد نامے میں نبیوں کو دیکھیں تو نبی کیا وہ خدا کے حکموں پر چلتے تھے یا اس طرح پورا کرتے تھے، جبکہ خدا ہمیں جو ہے پرانے عہد نامے میں اپنی قوم بنی اسرائیل سے مطلب گلے شکوے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خدا باپ جب وہ خدا کے حکموں کی نافرمانی کرتے تھے، جو خدا کے حکم تھے اس کے اگینسٹ چلتے تھے، اور اسی وجہ سے قوم بنی اسرائیل کو بھی پرانے جو ہے وہ سرکش قوم اور گردن کو کش قوم بولا گیا ہے۔ تو جو بھائی ہم جو فضل کے ماتحت ہیں، فضل کے تحت اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو ہماری نجات جو ہے وہ فضل کے وسیلہ سے ہے، نہ کہ شریعت کے وسیلہ سے۔ تو جوزو بھائی آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس پر بات کریں، لب کو شہید کریں، لیکن ایک ریفرنس میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہمارے ارد گرد کچھ لوگ جو شریعت کے وسیلہ سے اپنے آپ کو راست بات ٹھہراتے ہیں، جبکہ وہ اپنی ایک انگلی تک بھی نہیں لگاتے۔ متی کی انجیل اس کا 23 باب اس کے 3 اور 4 آیت میں پڑھتا ہوں، لکھا ہے یہاں پر خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں، بس جو کوئی وہ تمہیں بتائے وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے ہیں وہ ایسے بھاری بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، مگر آپ ان کو اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے۔ جی، تو جو بھائی یہ وہ سارے لوگ ہیں جو دوسروں پر بھاری بوجھ کو تو ڈالتے ہیں لیکن خود وہ انگلی بھی نہیں لگاتے، صرف وہ ناہموار جوا لوگوں کے کندھوں پر ڈالتے ہیں، لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، جبکہ وہ خود اسے فالو نہیں کرتے۔ اب آپ کو بھی پتہ ہے، کشن بھائی کو بھی پتہ ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں، جن سے ہماری ڈسکشن ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، صرف اسی طرح کی گفتگو۔ تو مزید اس پر بات ہوگی، جو بھائی آپ بات کریں۔ جی بہت شکریہ شراز بھائی۔ تو ایک جو مین مقصد تھا، میں وہ اپنے سامعین کے لیے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے ذہنوں میں شاید یہ سوال جنم لے رہا ہوگا، پھر شریعت دینے کا خدا کا مقصد کیا تھا؟ کس لیے خدا نے جو ہے وہ انسانوں کو شریعت دی؟ اس سوال کا جواب لینے کے لیے ہم رومیو کے 3 باب اور اس کی 20 آیت جو ہے اس کو دیکھیں گے۔ جی آیت آپ کی اسکرین پر موجود ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہوتی ہے۔ سو انسان کو خدا محض شریعت اس لیے خدا نے دی تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے کہ گناہ کیا ہے اور ان کی اصل حقیقت کیا ہے، کہ وہ جتنے زیادہ قانون ہوں گے اتنی ہی زیادہ ان میں گناہ کرنے کی پاسبلٹی ہوگی۔ سو شریعت کے قوانین جو خدا نے دیے تھے تاکہ انسان کو پتہ چل جائے کہ وہ اپنے بلبوتے پر کبھی بھی خدا کی راست بازی تک نہیں پہنچ سکتا۔ جو معیار خدا نے راست بازی کا مقرر کیا ہے وہاں تک انسان نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے پولس رسول نے بھی یہی بات کہی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ کوئی بھی انسان اپنے بلبوتے پر خدا کی جو مقررہ راست بازی ہے اس معیار تک نہیں پہنچ سکتا، اور اس وسیلہ سے وہ خدا تک اس کی رسائی جو ہیون ہے، ہیون میں بھی نہیں جا سکتا۔ وہاں پر جانے کے لیے ایک ہی راستہ تیار کیا گیا ہے جو کہ یسوع مسیح ہے، اور جب کوئی شخص یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتا ہے تو صرف وہی شخص جو ہے اس کی خدا باپ تک رسائی ہوتی ہے، ہیون تک رسائی ہوتی ہے، اور ہمیشہ کی زندگی اسی کو ملتی ہے۔ اب 21 آیت جو ہے اس کو بھی میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے، مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے، جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے۔ خدا کی راست بازی شریعت کے بغیر، جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے، یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ یسوع مسیح پر ایمان لے کر آ جاتا ہے تو وہ خدا کی نظر میں وہ راست باز ٹھہرتا ہے۔ اس سے پچھلی آیت جو ہے اس میں پولس رسول نے اس کی نفی کر دی ہے کہ شریعت کے وسیلہ سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ راست باز نہیں ٹھہرے گا۔
लेकिन रास्तबाज कैसे ठहरता है? यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से। 23 आयत में लिखा हुआ है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, मगर उसके फजल के सबब से, उस मुखलसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। मैं आपकी इसकी थोड़ी सी वजाहत मजीद करना चाहूँगा। यहाँ पर देखें, फजल की बात हुई है। फजल, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे अर्ज किया था, कि फजल ऐसी चीज़ है जिसके आप मुस्तहिक नहीं होते, लेकिन फिर भी खुदा आपको दे देता है। जब आप यीशु मसीह पर महज ईमान ले आते हैं, तो आप कोई काम नहीं करते उसके लिए, ना आपने कोई नेक काम किया है, बल्कि हमारे नेक काम किताब मुकद्दस के मुताबिक जो है वो फिल्थी रैग हैं, वो धजियां हैं और गंदे कपड़ों की मानित है। सो यहाँ पर देखें इसको, मगर उसके फजल के सबब से, उस मुखलसी के वसीला से जो मसीह यस्सु में है, मुफ्त रास्त बाज ठहराए जाते हैं। सो मुफ्त, बात मुफ्त की हो रही है। सो मुफ्त जो है, अगर आपने किसी चीज के लिए कोई काम कर दिया तो वो फिर चीज मुफ्त नहीं रहती, वो आपकी उजरत बन जाती है। लेकिन यहाँ जो रासबाजी या नजात जो है, वो अगर आप खुदा की नज़र में ठहराए जा रहे हैं, नजात, अगर आपको इफ्सियों 2 बाब और इसकी 8 और 9 आयत देखेंगे तो वहाँ लफ्ज़ नजात मिला है। ये लेकिन यहाँ पर जो है रास्तबाजी भी अगर मिली है आपको, अगर खुदा की नज़र में आप रास्तबाज ठहरे हैं, तो वो भी महज यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से है। 25 आयत में, उसे खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फायदा मंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरा दी थी, उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करे, बल्कि इसी वक्त उसकी रास्तबाजी जाहिर हो, ताकि वो खुद भी आदिल रहे और जो यस्सु पर ईमान लाए उसको भी रास्तबाज ठहराने वाला हो। तो खुदा जो है वो आदिल खुदा है, अदल करने वाला है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है ये, कि खुदा ने जैसे कहा था कि गुनाह की मजदूरी मौत है, जब यीशु मसीह पर कोई शख्स ईमान लेकर आ जाता है, तो यीशु मसीह का जो फिदिया है उसके गुनाहों को ढांपता है। उसकी जगह जो मौत और सजा मिलनी थी वो यीशु मसीह को मिल रही है, लेकिन ये शख्स जो है इसको बरीउल ज़िम्मा कर दिया जाता है। तो ये थी एक नटशल में थोड़ी सी अंजील, और इसी तरह से इंसान को नजात मिलती है। तो गुफ्तगू को मजीद आगे लेकर चलते हैं। जी किशन भाई, आपको अगर कुछ कहना है तो आप मजीद बात को आगे लेकर चलें। जी जोसेफ भाई, बहुत शुक्रिया। और हम अब मजीद देखेंगे कि क्या फजल की कहानत में, यानी मसीह की शरीयत में, हमें जो पुराने अहदनामा की शरीयत है इसके बारे में हमें क्या मिलता है, कि याद भी मौजूद है या नहीं। तो इस बात को मद्देनजर रखना बहुत ही ज़रूरी है कि शरीयत दो तरह से है। एक जो पुराने अहदनामा की शरीयत है, वो लावियों की मार्फत हमें मिलती है। और एक जो नए अहदनामा की शरीयत है, वो मसीह यस्सु की मार्फत। और मसीह यस्सु का ताल्लुक अगर निसबनामा के जरिए से देखा जाए, तो मसीह यस्सु का ताल्लुक लावियों से ना था, बल्कि यहूदा के कबीला में से था। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब कहानत ही बदल गई तो शरीयत का बदलना भी जरूर है। तो हम इस बात पर गौर करेंगे कि इस कहानत को जो बदलाई गई, वो किस तरह से बदलाई गई। तो इसके बारे में खुदावंद का बंदा मुकद्दस पलूस अबरानियों 7 बाब और उसकी 15 ta 22 आयत तक हम पढ़ेंगे। तो यूं लिखा है, और जब मल्क सिद्दक की मानिंद एक और ऐसा काहिन पैदा होने वाला था, जो जिस्मानी अहकाम की शरीयत के मुआफिक नहीं, बल्कि गैर फानी जिंदगी की कुव्वत के मुताबिक मुकर्रर हो, तो हमारा दावा और भी साफ जाहिर हो गया, क्योंकि उसके हक में ये गवाही दी गई है कि तू मल्क सिद्दक के तौर पर अब तक काहिन है। गर्ज पहला हुक्म कमजोर और बेफायदा होने के सबब से मनसूख हो गया, क्योंकि शरीयत ने किसी चीज को कामिल नहीं किया। अब यहाँ पर बात काबिल गौर है, ये जो मल्क सिद्दक बयान किया जा रहा है, जो गैर फानी जिंदगी के तौर पर पैदा हुआ और दाखिल हुआ दुनिया में, ये मसीह यस्सु की बाबत बात है, क्योंकि वही गैर फानी है और मल्क सिद्दक जो अब तक का काहिन है वही है। तो अब 18वीं आयत पर जब हमने गौर की, तो लिखा है, गर्ज पहला हुक्म कमजोर और बेफायदा होने के सबब से मनसूख कर दिया गया।
اب यहाँ पर पहला हुक्म दर हकीकत 10 हुक्मों की बात नहीं है, जबकि 2 अहद जो हैं, यानी पहला हुक्म शरीयत और दूसरा हुक्म फजल। तो यहाँ पर लिखा है गर्ज पहला हुक्म कमजोर और बेफायदा होने के सबब से मनसूख हो गया, यानी उसे खत्म किया गया। और वो मनसूख क्यों हुआ, इसकी भी एक खास वजह है। जैसा शराज भाई ने आगे एक आयत पढ़ी, वो आयत बड़ी काबिल गौर है। मुकद्दस मत्ती की इंजील में मसीह यीशु ने यूं कहा कि ए फकीर और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम मूसा की गद्दी पर तो बैठते हो और शरीयत के ज्यादा भारी भरकम बोझ कलीसिया के कंधों पर रखते हो, मगर खुद उनको उंगली से हिलाना भी पसंद नहीं करते। तो जब ये पहले हुक्म को पढ़ते हैं मगर उन पर अमल नहीं करते, जो कि 613 हुक्मों पर मुश्तमिल किताब है, जब उनको ये मानते नहीं, तो लिखा है उसका कुछ फायदा ना हुआ। तो इसलिए खुदा के बंदा को रूहुल कुद्दस की हिदायत से यूं लिखवाया गया, गर्ज पहला हुक्म कमजोर और बेफायदा होने के सबब से मंसूख कर दिया गया, क्योंकि शरीयत ने किसी चीज को कामिल नहीं किया और उसकी जगह एक बेहतर उम्मीद रखी गई, जिसके वसीला से हम खुदा के नजदीक जा सकते हैं। अब ये जो बात है, और उसकी जगह एक बेहतर उम्मीद रखी गई जिसके वसीला से हम खुदा के नजदीक जा सकते हैं, ये बेहतर उम्मीद मसीह यस्सु है, जो हमेशा की जिंदगी है। क्योंकि मसीह यस्सु ने कहा कि कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। अब ये जो बात है जिसके वसीला से हम खुदा के नजदीक जा सकते हैं, ये बेहतर उम्मीद मसीह यस्सु है। और मसीह यस्सु फजल की कहानत का काहिन है। तो इसीलिए लिखा है कि जब कहानत ही बदल गई तो शरीयत का बदलना भी जरूर है। तो आगे मजीद 20 आयत से पढ़ते हैं। तो यूं लिखा है, और चूंकि मसीह का तकर्रर बगैर कसम के ना हुआ, क्योंकि वो तो बगैर कसम के काहिन मुकर्रर हुए, मगर ये कसम के साथ उसकी तरफ से हुआ, जिसने उसकी बाबत कहा कि खुदामंद ने कसम खाई है और उससे फिरेगा नहीं कि तू अब तक काहिन है। इसलिए यस्सु एक बेहतर अहद का जामन है। तो अब गौरतलब बात है कि जब यस्सु एक बेहतर अहद का जामन है, यानी नए अहद का, तो जब मसीह यस्सु बेहतर नए अहद का जामन है जिसके वसीला से वो हमें खुदा के नजदीक लेके जाता है, तो हमें इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि जिस अहद के वसीला से जिंदगी मिलती ही नहीं, बल्कि हम फिर से साल ब साल उन्हीं गुनाहों में मुब्तला होते हैं, तो खुदावंद के हुक्म के मुआफिक इसको इस तरह से खुदा ने मनसूख किया। आगे हमें पढ़ने को मिलता है। खुदा का बंदा मुकद्दस पलूस अब्रानियों 8 बाब और उसकी 13 आयत में यूं बयान करते हैं। लिखा है, जब उसने नया अहद बांधा तो पहले को पुराना ठहराया, और जो चीज पुरानी पुरानी और मुद्दत की हो जाती है वो मिटने के करीब है। तो इस बात को मद्देनजर रखना बड़ा जरूरी है कि जब ये लिखा है कि गर्ज पहला हुक्म कमजोर और बेफायदा होने के सबब से मंसूख हो गया, उसकी क्या वजह थी कि जब उसने नया अहद बांधा, तो लिखा है जब वो नए को मुकर्रर करता है तो पहले को मंसूख करता है, मकूफ करता है। तो लिखा है जब उसने नया अहद बांधा तो पहले को पुराना ठहराया, और जो चीज पुरानी और मुद्दत की हो जाती है वो मिटने के करीब है, क्योंकि उसमें कायम रहने वाली चीजें ना थी, बल्कि जमीनी जिंदगी की सब चीजों पर मुश्तमिल थी। तो इसलिए उस अहद के वसीला से कोई भी खुदा के नजदीक ना गया, जबकि उस अहद को तोड़ते तोड़ते सब ही खुदा से दूर होते गए। मगर जब फजल के अहद में खुदा का रहम हुआ, तो सब ही जो दूर थे और जो नजदीक है, सब ही खुदा के बेटे और बेटियां बनने के लायक हुए, ईमान और मसीह के रहम के वसीला से। हाँ, बहुत शुक्रिया। मजीद आगे इस पर और बातें जरूर करेंगे। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया किशन भाई। जी शराज भाई, आपको अगर कुछ कहना है तो प्लीज़ गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए कहिए कुछ। जी जोसेफ भाई, बिल्कुल जैसे कि बात चल रही है फजल और शरीयत के तलक से, ठीक है। तो मैं सिर्फ मैंने पहले भी यही इसी बात को बयान किया कि जो रास्तबाजी है, ईमान है,
وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ میں ایک ریفرنس پڑھنا چاہوں گا، افسیوں کی کتاب اس کے 4 باب اور اس کی 7 آیت کو میں پڑھ دیتا ہوں۔ لکھا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک پر مسیح کی بخشش کے اندازہ کے موافق فضل ہوا ہے، اس واسطے وہ فرماتا ہے، جب وہ علم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے۔ اب جو بھائی یہاں پر جو بات ہے وہ فضل کی ہو رہی ہے، کہ جو فضل اور بخشش مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہم پر ہوا۔ لکھا ہے کہ اور ہم میں سے ہر ایک پر مسیح کی بخشش کے اندازہ کے موافق فضل ہوا ہے، اس فضل ہوا ہے۔ تو فضل جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہوا ہے، ہم اس کے وسیلہ سے راست بات ٹھہرتے ہیں، نہ کہ شریعت کے وسیلہ سے۔ اور جیسا کہ اب جو اپنا کشن بھائی نے بھی بتایا کہ یہ شریعت جو ہے کسی چیز کو کامل نہیں کر سکتی۔ عبرانیوں 7 اپنی ساتھ میں لکھا ہوا ہے، اس نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا اور اس کی جگہ ایک بہتر امید رکھی، جس کے وسیلہ سے ہم خدا کے نزدیک آ سکتے ہیں۔ تو جب ہم فضل کے وسیلہ سے، ایمان کے وسیلہ سے، راست بازی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے ہم راست بازی ٹھہرتے ہیں، تو پھر شریعت سے کامل تو نہیں ہو سکتے اور نہ ہی ہم شریعت کے وسیلہ سے نجات پا سکتے ہیں۔ مجھے بڑا ہی دکھ کے ساتھ ان لوگوں کے تعلق سے بات کرنا چاہوں گا، یوسف بھائی معذرت کے ساتھ، کہ ایسے لوگوں کو شریعت کے فالو کرتے ہیں اور مسیح کو رد کرتے ہیں، ان لوگوں کی نجات کیا ہے؟ آپ کو بھی پتہ ہے، کشن بھائی کو پتہ ہے کہ وہ نجات کے بانی کے تو منکر ہیں، اور جب منکر ہیں تو ان کی نجات کیا رہی؟ کیا شریعت کے وسیلہ سے ان کی نجات ہے؟ نہیں، شریعت کے وسیلہ سے بھی نہیں، بلکہ شریعت کو بھی وہ لوگ مانتے نہیں ہیں۔ صرف ایک شریعت کے نام پر ایک مکھوٹا ان لوگوں نے پہنا ہوا ہے کہ جی ہم راست باز ہیں، ہم شریعت کے فالوور ہیں، جبکہ ہیں نہیں ہیں۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے نا کہ جو اپنے، مکاشفہ 2 باب 3 باب میں لکھا ہے کہ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت میں سے، کہ وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو جن کا تعلق الومناٹی سے بھی ہے، شیطان کی جماعت میں سے بھی ہے، اور چہرے پر مکھوٹا پہنا ہوا ہے کہ ہم جی یہودی ہیں، ہم شریعت کے فالوور ہیں۔ نہ جانے پتہ نہیں کتنے کیسے لوگوں کو یہ لوگ گمراہ کر دیتے ہیں، ناراضی کی تعلیم اور ہلاکت کی تعلیم میں لے کر جاتے ہیں، جس کے وسیلہ سے نجات نہیں ہے، بلکہ یہ خود تو اس جہنم اور آگ اور گندک کی جھیل میں جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایسے کم علم یافتہ اور کم نالج رکھنے والے لوگوں کو بھی اپنی اس گمراہی میں شامل کر دیتے ہیں کہ جی ہمارے پاس نجات ہے، ہم یہودی ہیں، جبکہ ایمان کے وسیلہ سے ہی سب کچھ ہے، ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ تو جوزف بھائی میں تھوڑی سی ایمان پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان جو ہے اسی کے وسیلہ سے ہم راست باز ٹھہرتے ہیں، نہ کہ ہم شریعت کے وسیلہ سے۔ اس کے لیے ایک ریفرنس میں پڑھتا ہوں، گلتیوں کی کتاب، گلتیوں کا خط، اس کے 9 باب اور اس کی 29 آیت۔ جوزف بھائی کیا آپ اس ریفرنس کو؟ جی 26 سے میں پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے گلتیوں 3:26، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا، نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح میں ایک ہو، اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث ہو۔ آمین۔ جوزف بھائی یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ ساری ایمان کے وسیلہ سے ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم ایمان کے وسیلہ سے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیتے ہیں، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ، اپنا آقا، مالک، صاحب، اپنا خداوند، اپنا خالق، اپنا خدا قبول کرتے ہیں، تو ہم ایمان کے وسیلہ سے جو ہے
وہ راست بازی میں جو ہے شامل ہوتے ہیں۔ یہاں پر خدا کے کلام میں واضح بتا دیا گیا ہے اس بات کو کہ ہم اگر ایمان کے وسیلہ سے، تو ہم سب مسیح میں ایک ہیں اور ابراہام کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث ہیں۔ جو ایمان کے وسیلہ سے ہی ہمیں سب کچھ ہمیشہ کی زندگی مل رہی ہے، ہم وعدے میں شامل ہو رہے ہیں، تو پھر میں تو سمجھتا ہوں کہ شریعت کے مطابق تو پھر ہم داخل نہیں ہو سکتے۔ جبکہ واضح ہم نے ابھی کافی زیادہ ریفرنس سے کشن بھائی نے بھی اس بات کو ایکسپلین کیا، آپ نے بھی ایکسپلین کیا کہ شریعت کے وسیلہ سے نہیں بلکہ ایمان اور راست بازی کے وسیلہ سے۔ تو جی جوزف بھائی آپ کنٹینیو کریں، بات کو آگے جاری رکھیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا شراز بھائی۔ اچھا، اب ایک سوال لوگوں کے ذہن میں شاید آ رہا ہوگا، وہ یہ ہے کہ کیا جو یسوع مسیح پر ایمان لا چکے ہیں، کیا شریعت ان پر لاگو ہوتی ہے؟ تو اس سوال کا جواب لینے کے لیے ہم غلطیوں میں سے ہی دیکھتے ہیں حوالہ، اور پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ مسیحیوں کے اوپر شریعت جو ہے ان کو لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ پولس رسول نے کیا کہا ہے؟ غلطیوں کی کلیسیا جو تھی، ان کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ آ ملے تھے جو انہیں کہتے تھے کہ تم جو غیر یہودی ہو، تم پر بھی شریعت نافذ ہوتی ہے اور بغیر شریعت کے تم راست باز نہیں ٹھہرتے۔ تو پولس رسول نے ایسے لوگوں کی سرزنش کی ہے، اور غلطیوں کی کلیسیا جو ہے ان سے اس طرح سے پولس رسول مخاطب ہوئے۔ غلطیوں 3 باب کے اگر ہم دیکھتے ہیں، پہلی آیت سے میں پڑھتا ہوں: آئے نادان غلطیوں، کس نے تم پر افسوس کر لیا؟ تمہاری تو گویا آنکھوں کے سامنے یسوع مسیح صلیب پر رکھا گیا۔ میں تم سے صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے شریعت کے اعمال سے روح کو پایا یا ایمان کے پیغام سے؟ یہ پولس رسول ان سے سوال کر رہے ہیں کہ روح القدس جو ہے خدا کی طرف سے ایک بخشش ہے، جو بیانہ ہے خدا کی تمام جو دوسری میراث انسانوں کو ملنی ہے، جب وہ یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، تو پہلی چیز یسوع مسیح جو ہے وہ روح القدس کو ان بیانے کے طور پر دیتے ہیں۔ تو پولس رسول ان سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ تم نے شریعت کے اعمال سے روح کو پایا یا ایمان کے پیغام سے؟ یقیناً ایمان کے پیغام سے، کیونکہ جب بھی کوئی شخص نجات پاتا ہے، روح القدس پاتا ہے، تو وہ ایمان کے وسیلہ سے پاتا ہے۔ جیسے کہ کرنیلیس اور اس کے گھرانہ جو تھا وہ غیر یہودی تھے، لیکن جیسے پطرس ابھی بات کر ہی رہا تھا، اعمال 10 باب میں ہم اس قصہ کو پڑھ سکتے ہیں، ابھی انہوں نے نہ تو کوئی بپتسمہ لیا تھا نہ کچھ کیا تھا، جیسے ہی انہوں نے انجیل کی منادی سنی، اپنے دل میں ایمان لے کر آئے، تو روح القدس ان کو مل گیا، فی الفور مل گیا۔ تیسری آیت سے میں دیکھتا ہوں: کیا تم ایسے نادان ہو کہ روح کے طور پر شروع کر کے اب جسم کے طور پر کام پورا کرنا چاہتے ہیں؟ تو ایسے لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں یسوع مسیح پر اور ان کو نجات ملی ہے، اگر وہ اس راست بازی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شریعت دے سکتی ہے، تو وہ غلط ہے۔ اس قسم کے لوگ جو ہیں انہوں نے روح کے طور پر کام شروع کیا، لیکن پھر آگے شریعت میں انوالو ہو کر جسم سے اپنا راست بازی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ پولس مزید کہتے ہیں: کیا تم نے اتنی تکلیفیں بے فائدہ اٹھائی؟ مگر شاید بے فائدہ نہیں، بس جو تمہیں روح بخشتا اور تم میں معجزے ظاہر کرتا ہے، کیا وہ شریعت کے اعمال سے ایسا کرتا ہے یا ایمان کے پیغام سے؟ غلطیوں کی کلیسیا میں جو معجزے اور جو روح جو بخشتا تھا یسوع مسیح، وہ ان کو شریعت کے کاموں کی وجہ سے نہیں بلکہ ایمان کے وسیلہ سے یہ ساری چیزیں انہیں ملی تھی۔ چنانچہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ ایمان لانا ہی راست بازی سمجھا جاتا ہے۔ بس جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہیں، اور جتنے بھی ایماندار ہیں صرف وہی ابراہیم کے فرزند ہیں۔ جنہوں نے یسوع مسیح پر ایمان نہیں لے کر آئے وہ ابراہیم کے فرزند نہیں ہیں۔ تو اس میں مزید جو ہے بہت سی آیات بائبل میں سے ملتی ہیں، جہاں پر ایک تو پاکستان جو ہے ان مزدوروں کو جنہوں نے پہلے نوکر کو قتل کیا، پھر دوسرے کو، اسی طرح آخر میں بیٹے کو بھیجا گیا، بیٹے کو بھی مار دیا گیا، اور پھر ایسے جو جن کو پاکستان دیا گیا تھا ان کو مار کر خدا دوسروں کو دے دے گا۔ تو یہ وہی لوگ ہوں گے جو یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئیں گے۔ پھر اسی طرح سے جب ایک رومی صوبہ دار یسوع مسیح پر اپنے خادم کی شفا کے لیے جاتا ہے، تو یسوع مسیح اس کا ایمان دیکھتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح نے وہاں پر بھی ایک بات کہی کہ بہت سے لوگ جو ہیں مشرق اور مغرب سے آئیں گے اور
خدا کی بادشاہی کی ضیافت میں ابراہیم اور اسحاق کے ساتھ بیٹھیں گے، لیکن بادشاہی کے جو فرزند جو کہ یہودی لوگ تھے جنہوں نے یسوع مسیح کو رد کیا تھا، وہ لوگ، اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ ایک وہاں ڈال دیے جائیں گے جہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا، یعنی جہنم میں۔ آگے دیکھیں، اور کتاب مقدس نے پیشتر سے یہ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا، پہلے ہی سے آدم کو، ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث سب قومیں برکت پائیں گی۔ بس یہ جو برکت اور وعدے ہیں، یہ پولوس رسول لکھتے ہیں کہ یہ وعدے ایک سے تھے، ایک نسل سے تھے، مطلب اس کو انگلش میں آپ دیکھیں گے تو ایک سیڈ سے، ایک پرسن تھے، بہت زیادہ پرسنوں کے ساتھ نہیں تھے، اور وہ جو سیڈ ہے، وہ جو نسل ہے، وہ یسوع مسیح ہے۔ بس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں۔ تو ہم جب ایمان یسوع مسیح پر لے کر آتے ہیں تو جو برکتیں اور جو وعدے خدا نے ابراہیم کے ساتھ کیے تھے وہ ہم پر لاگو ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ وعدے سارے کے سارے یسوع مسیح کے لیے تھے، اور یسوع مسیح کے باعث ہم اس کے ایئر اور جوائنٹ ایئر ہیں، اس کی ہر چیز میں وارث ہیں اور وراثت میں شریک ہیں۔ تو اس باعث وہ ساری کی ساری جسمانی یا روحانی اگر برکات ہیں تو وہ مسیحی لوگوں کو ملنی چاہیے، اور مسیحی لوگوں کو جو اکثر غلط تعلیم دی جاتی ہے وہ یہ دی جاتی ہے کہ یہ وعدے محض اسرائیل کی قوم کے لیے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ پولس رسول کے خطوط کو بغور دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ سارے جو وعدے تھے یہ ان لوگوں پر لاگو ہوتے ہیں جو مسیح یسوع میں ہیں۔ آگے غلطیوں 5 باب کی 2 آیت اگر اس کو ہم دیکھیں تو مزید اس موضوع پر ہمیں تھوڑا زیادہ پتہ چل جاتا ہے۔ دیکھو، میں پولوس تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم ختنہ کرواؤ گے تو مسیح سے تم کو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ یہ ختنہ والا کیا بات تھی؟ یہ بھی شریعت کی ہی بات ہی تھی، بلکہ میں ہر ایک ختنہ کرانے والے شخص پر پھر گواہی دیتا ہوں کہ اسے تمام شریعت پر عمل کرنا فرض ہے، کہ اگر کوئی مسیح ہونے کے بعد اگر اپنے آپ کو پھر سے شریعت کے جو بانڈیج تھی اس کی غلامی میں اپنے آپ کو جوت دیتا ہے، تو ایسے شخص پر پوری کی پوری شریعت جو ہے وہ اس پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ تم جو شریعت کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہو، مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے محروم۔ یہ بات ہر ایک مسیحی کو یاد رکھنی چاہیے۔ پولوس رسول میں پھر سے پڑھتا ہوں تاکہ سب کو ذہن نشین ہو جائے۔ تم جو شریعت کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہو، مسیح سے الگ ہو گئے۔ اگر آپ یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں اور پھر بعد میں یہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ آپ کو شاید ختنہ کروانا ضروری ہے، راست بازی یا نجات کے لیے آپ کو عیدیں منانا ضروری ہے، یا کوئی قربانیاں دینے کی ضرورت ہے، یا کچھ اور ایسا سبت یا کچھ اور ایسی چیز جو شریعت آپ کو بتا رہی ہے راست بازی کے لیے، تو آپ اس وسیلہ سے اگر کرتے ہیں تو پھر آپ یسوع مسیح سے الگ ہو جاتے ہیں اور فضل سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر جو خدا کا فضل تھا اس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے آپ کی نجات جو ہے وہ بھی چلی جاتی ہے، کیونکہ آپ نے پھر جو تقیہ یا جو انحصار ہے وہ یسوع مسیح کی قربانی پر نہیں، اس کے جو صلیب کے اوپر جو اس نے کام کیا، اپنا خون بہایا، اس کے اوپر انحصار نہیں کر رہے، بلکہ آپ شریعت کے اعمال پر کر رہے ہیں۔ اس طرح سے آپ یسوع مسیح کے منکر ہو جاتے ہیں۔ میں آیت کو پھر سے پڑھ دیتا ہوں۔ تم جو شریعت کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہو، مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے محروم ہو گئے۔ تو جی، اب میں مزید کشن بھائی کو دعوت دوں گا۔ جی کشن بھائی، آپ کو اگر کچھ کہنا ہو اس کے اوپر تو کہیے۔ جی بہت شکریہ جوزف بھائی۔ ہم مزید دیکھتے ہیں کہ خداوند کا بندہ مقدس پلوس اس بات کی آگاہی کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فضل کی کہانت میں رہتے ہوئے شریعت کی باغ دوڑ میں رہتا ہے تو خدا کا بندہ مقدس پلوس اس بات کا دعویٰ یوں کرتا ہے، غلطیوں 2 باب پر اس کی 16 آیت میں، تو بھی یہ جان کر کہ آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے، خود بھی مسیح یسوع پر ایمان لاتے تاکہ مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرے، نہ کہ شریعت کے اعمال سے، کیونکہ شریعت کے اعمال کے سبب سے کوئی بشر راست باز نہ ٹھہرے گا۔ اب یہاں پر بات قابل غور ہے، لکھا ہے تو بھی یہ جان کر
کہ آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف، یہ لفظ صرف واحد کے لیے آتا ہے کہ صرف یسوع ہی یسوع ہے جس پر ایمان لانے کے سبب سے ہم راست باز ٹھہرتے ہیں، نہ کہ خود کے کاموں کے سبب سے۔ کیونکہ اس بات کی ہم ایک اور تمثیل مثال دیکھتے ہیں جب خداوند یسوع مسیح نے لوگوں سے یوں کہا کہ ایک فریسی اور دوسرا محصول لینے والا دونوں ہیکل میں گئے، اور خداوند نے کہا کہ فریسی آگے بڑھ کر یوں دعا کرنے لگا کہ اے خداوند خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں اپنی آمدنی پر دایقی دیتا ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں اور میں خیرات کرتا ہوں، اور میں اس محصول لینے والے کی طرح نہیں۔ تو دوسری طرف مسیح نے بیان کیا کہ محصول لینے والا آسمان کی طرف نظریں اٹھائے بغیر اپنی چھاتی پیٹ پیٹ کر یوں دعا کرنے لگا کہ اے خداوند خدا، مجھ گناہ گار پر رحم کر۔ تو یسوع مسیح نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ فریسی نہیں بلکہ محصول لینے والا راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا۔ جب ہم سارے کا سارا اپنا ایمان اور اپنی توقع اس خدائے قدوس پر لگاتے ہیں جو ہمیں نجات اور شفا دیتا ہے اور ہم پر رحم کرتا ہے، تو تب ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتے ہیں، جیسے کہ وہاں بھی اس کا ایمان صرف خدا پر تھا کہ اے خدا تو مجھ گناہ گار پر رحم پر اور مجھے معاف کر۔ اس نے خدا پر توقع کی اور ایمان ظاہر کرتے ہوئے اپنے رحم کی اپیل کی، تو خداوند کا رحم اس پر ہوا اور تمثیل مثال میں بھی اسے راست باز ٹھہرایا گیا۔ اور اس بات کو بغور دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ جب شریعت کے اعمال پر تکیہ کرنے والے خود پر فخر کرتے ہیں تو وہ خداوند کی اس رحم کو ترک کرتے ہیں، جیسا کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو خود کو بڑے عجیب طریقے سے یہودی یا مسیحانک، جیسے کہ شراز بھائی بیان کر رہے تھے کہ کچھ لوگ آج کل کے ٹائم میں ہم دیکھتے ہیں کہ خود کو مسیحانک کہتے ہیں یا یہودی کہتے ہیں، تو ان لوگوں کا اتنا توقع اپنے راست بازی کے کاموں پر ہے کہ یہ مسیح کے فضل کو ٹھٹے بازی میں اڑاتے ہیں اور مذاق خانہ انگیز میں باتیں کرتے ہیں، اور مسیح کے اس کفارے کا ان پر کچھ اثر نہیں، کیونکہ صاف طور پر لکھا ہے کہ ایمان لانے والوں کے واسطے صلیب کا نشان خدا کی بخشش ہے اور ہلاک ہونے والوں کے لیے خدا کی بیوقوفی ہے۔ تو یہ در حقیقت جو لوگ خود پر فخر کرتے اور اس طرح کے معاملاتوں میں آج کل پڑ چکے ہیں، اور خاص کر یہ جو آج کے ٹائم میں ایک نئے نام سے، جبکہ یہ وہ ہے نہیں بلکہ خود کو کہلواتے آ رہے ہیں اور عجیب طرح کے مسیح کے کلام کو بگاڑ رہے ہیں، ان کی بابت یہودا کے خط میں یوں لکھا ہے کہ بعض ایسے شخص چپکے سے ہم میں آ ملے ہیں جن کی اس سزا کا ذکر پیشتر زمانوں میں لکھا ہے، یہ بے دین ہے اور شہوت پرستی سے ہمارے خدا کے فضل کو بدل ڈالتے ہیں۔ تو اس بات کو مد نظر رکھنا بڑا ضروری ہے کہ لکھا ہے بعض ایسے شخص چپکے سے ہم میں آ ملے ہیں جن کی اس سزا کا ذکر پیشتر زمانوں میں لکھا ہے، یہ بے دین ہے اور شہوت پرستی سے ہمارے خداوند کے فضل کو بدل ڈالتے ہیں اور ہمارے واحد مالک اور خداوند یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں۔ تو شہوت پرستی سے یعنی جسمانی باتوں سے جو ان کے اعمالوں پر مبنی ہے اور زور دیتی ہیں انہی باتوں پر جو گناہوں کا پردہ اٹھانے کی بجائے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی بجائے بار بار ہمیں گناہ پر زور دیتی ہے اور گناہوں کے معاملے میں وہیں پر بار بار لا کھڑا کرتی ہے جہاں پر ہمیں صرف موت ہی موت ظاہر آتی ہے۔ تو اس لیے خداوند نے اس بات کا صاف طور پر مقدس و پلوس کی معرفت کلام کیا کہ صرف ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرا جاتا ہے۔ اگر پھر بھی کوئی شخص ان سب باتوں کو چھوڑ کر خداوند کے رحم کو، اس کے ایمان کو چھوڑ کر اور طرح کی باتوں پر زور لگاتا ہے، تو جیسے آپ نے آیت پڑھی، یہ بڑی قابل غور آیت ہے کہ تم جو شریعت کے اعمال سے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہو، تم مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے محروم۔ تو اس طرح کے لوگ فضل سے محروم ہو جاتے ہیں اور مسیح سے الگ ہو جاتے ہیں۔ مزید آیتیں اور بھی ہیں، ان پر ذرا غور کرتے ہیں۔ مجھے صرف 1 منٹ چاہیے۔ جی کوئی بات نہیں، اتنی دیر شراز بھائی کچھ اگر کہنا چاہتے ہیں آپ تو آپ کہیے، ورنہ پھر آج کی اس نشست کو ہم
کنکلوڈ کرتے ہیں اور جلد ہی ریپ اپ کرتے ہیں. جی شراز بھائی، آپ کو کچھ کہنا ہے؟ جی جوزو بھائی، آج کا ہماری جو گفتگو کرنے کا مین مقصد یہ تھا، ایک تو یہ مسینک لوگوں کے اگینسٹ جس طرح کی یہ بدعات اور جس طرح کی یہ تعلیم، گمراہی کی تعلیم لوگوں کو دے رہی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی تعلیمات کو اور شریعت اور فضل پر ہم نے بات کرنی تھی، اس پر بھی بات کی. اور جو مین جو ہمارا اس میں موقف تھا، جس بات پر ہم زور دینا چاہ رہے ہیں، وہ ایمان ہے. کہ ایمان کے وسیلہ سے جو ہے ہم راست باز ہیں، اور وہ ایمان یسوع مسیح ہے، ٹھیک ہے، اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی فضل ہے. اب جیسے کہ اب کرشن بھائی نے بھی بات کی کہ شریعت جو ہے مسیح تک ہمارا پہنچنے کو استاد ٹھہری. جب فضل آ گیا تو اس کے بعد ہم استاد کے ماتحت نہ رہے، بلکہ تمام چیزیں جو ہیں یسوع مسیح تک پہنچنے تک ہمارا استاد رہی. اور جو ایمان کی بات ہوتی ہے، وہ ہمیں جو ہے ہمیشہ کی زندگی نجات بخشتا ہے. اور ایمان ہی کے وسیلہ سے بزرگ ابراہم نے بھی، بزرگ ہنوک نے بھی، بزرگ موسیٰ نے بھی، اور یہاں تک کہ جتنے نبی ہیں انہوں نے ایمان کے وسیلہ سے جو ہے وہ راست بازی کو حاصل کیا، نہ کہ شریعت کے وسیلہ سے. جوزف بھائی، ایک میں ریفرنس پڑھنا چاہوں گا، رومیو کا خط، اس کا 4 باب، اس کی 13 آیت سے میں پڑھتا ہوں. لکھا ہے، کیونکہ یہ وعدہ کہ وہ دنیا کا وارث ہوگا نہ کہ ابراہم سے، اس کی نسل سے، شریعت کے وسیلہ سے کیا گیا تھا، بلکہ ایمان کی راست بازی کے وسیلہ سے. کیونکہ اگر شریعت والے ہی راست باز ہوں تو ایمان بے فائدہ رہا اور وہ وعدہ لا حاصل ٹھہرا. کیونکہ شریعت تو غضب پیدا کرتی ہے، اور جہاں شریعت ہے وہاں عدل حکمی بھی نہیں. اس واسطے وہ میراث ایمان سے ملتی ہے، تاکہ فضل کے طور پر ہو، اور وہ وعدہ کل نسل کے لیے قائم رہے، نہ صرف اس نسل کے لیے جو شریعت والی ہے، بلکہ اس کے لیے بھی جو ابراہم کی مانند ایمان والی ہے. جوزف بھائی، یہاں پر بات جو ہے کلیئر ہو جاتی ہے کہ شریعت والے نہیں بلکہ ایمان والے، ٹھیک ہے، جو شریعت کا دعویٰ کرتے ہیں یا شریعت کو فالو کرتے ہیں، وہ راست بازی نہیں بلکہ ایمان والے جو ہیں وہ راست بازی ہے، اور ابراہم کی نسل میں شامل ہوتے ہیں ایمان کے وسیلہ سے. کیونکہ نجات ایمان کے وسیلہ سے ہے، نہ کہ شریعت کے وسیلہ سے. جی جوزف بھائی، آپ بات کریں. جی ابھی ہم اپنی اس نشست کے تقریباً اختتام پر پہنچ چکے ہیں. جی اس سے پہلے کہ ہم اینڈ کریں، میں کشن بھائی سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر وہ آخر میں کچھ باتیں اگر شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. جی کشن بھائی. جی جی جوزف بھائی، بہت شکریہ. اور میں مزید جو باتیں کرنا چاہتا تھا، دیکھیں، جب خداوند نے خود ان چیزوں کو ختم کیا تاکہ ہم اس ایمان کے وسیلہ سے اس نجات میں شامل ہوں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے، تو ہمیں کلام خدا میں سے ان سب باتوں پر غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے. روح القدس نے خدا کے بندہ مقدس پلوس کو بہترین طریقے سے اس بات کی آگاہی کروائی، جس کے بارے میں ہم کلسیوں 2 باب اور اس کی 13 آیت تا 14 آیت تک پڑھتے ہیں. تو یوں لکھا ہے، اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا، اور ہمارے سب قصور معاف کیے، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا. اب اس بات پر غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے کہ لکھا ہے، جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے. جب خداوند نے جو شریعت دی اور اس شریعت کو توڑتے توڑتے یہ قصوروار ٹھہرتے گئے، اور جسم کی نامختونی میں یعنی گناہ پر گناہ کر کے جسم کی اس گناہوں کی نجاست میں دھستے گئے، تو جسم کی نامختونی کے سبب سے تمام شریعت کو ماننے والے شریعت کی خلاف ورزیاں کر کر کے مردہ ہو چکے تھے. تو جب
मसीह यीशु पर ईमान लाया गया, उसके कफारा पर ईमान लाया गया, तो लिखा है उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर माफ किए और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर जड़ कर सामने से हटा दिया। अब हम इस बात पर भी थोड़ा गौर व फिक्र करते हैं कि ये जो हुक्मों की दस्तावेज थी जो हमारे नाम पर थी और हमारे खिलाफ थी, ये क्या थी? इसको खुदावंद के कलाम में से देखते हैं। तो इसके बारे में अस्तिशना 10 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है कि ये हुक्मों की जो दस्तावेज थी ये क्या थी। वहां पर यूं लिखा है, और जो 10 हुक्म खुदावंद ने मजमा के दिन पहाड़ पर आग के बीच में से तुमको दिए थे, उन्हीं को पहली तहरीर के मुताबिक उसने इन लोहों पर लिख दिया। फिर इनको खुदावंद ने मेरे सुपुर्द किया। इस शरीयत की किताब को लेकर अपने खुदावंद अपने खुदा के अहद के संदूक के पास रख रख दो, ताकि वो तेरे बरखिलाफ गवाह हो। तो ये जो हमने अस्तिशना 10 उसकी 4 आयत में 10 हुक्म पढ़े, इन्हीं 10 हुक्मों की बाबत अस्तिशना 31 बाब और उसकी 26 आयत में लिखा है। इस शरीयत की किताब को, वही 10 हुक्मों की बाबत फिर से पढ़ने को मिलता है कि इस शरीयत की किताब को लेकर खुदावंद अपने खुदा के अहद के संदूक के पास रख दो, ताकि वो तेरे बरखिलाफ गवाह रहे। तो ये जो हुक्मों की दस्तावेज थी, दर हकीकत ये खुदा के वही 10 एहकाम थे जिनको तोड़ते तोड़ते हर एक खुदा का मुजरिम ठहरता और गुनाह में शामिल होता जाता, खुदावंद की शरीयत के खिलाफ काम करता। तो इसीलिए खुदावंद ने इन 10 हुक्मों की बजाय फिर एक ही हुक्म मुकर्रर किया, जिसे यीशु मसीह ने यूं कहा कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो और अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखो। तो मसीह ने इस बात की भी आगाही कर दी कि इन 2 हुक्मों पर ही शरीयत का सारा दारोमदार शामिल है। ठीक है, कि टोटल शरीयत इन 2 हुक्मों पर ही पूरी हो जाती है, क्योंकि मोहब्बत ये नहीं कहती कि गुनाह कर, मोहब्बत ये नहीं कहती कि चोरी कर, मोहब्बत ये नहीं कहती कि जना कर, या इसी तरह के और दीगर काम। क्योंकि लिखा है कि खुदा मोहब्बत है और खुदा इस तरह नहीं चाहता कि कुछ भी हो। तो जब हम खुदावंद के उस रहम को कबूल करते हुए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो हम में जब खुदा बसता है, तो फिर हम तमाम शरीयत पर उस एक हुक्म ही के जरिए से अमल करते हैं। अदरवाइज अगर ये कहा जाए कि अकेले अकेले उन हुक्मों को पूरा किया जाए, तो वो हो नहीं सकता। इसीलिए यस्सु ने लिखा है, जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने उसको हटा दिया, क्योंकि मसीह जो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला है, उसको ये बात बगौर मालूम थी कि जब इससे पेशतर के लोग जिनको ये हुक्म दिए गए थे वो पूरा ना कर सके, तो आइंदा दिनों में भी फिर से ऐसा ही होगा। तो इसलिए अगर ये एक हुक्म पर अमल करें तो तमाम शरीयत पर अमल होता है। अदरवाइज अगर अकेला अकेला हुक्म पूरा करेंगे, तो जिस तरह पेशतर के लोगों से ना हुआ, इनसे भी ना होगा, ये फिर उन्हीं की तरह मुजरिम ठहराए जाएंगे। तो इस बात को भी जहन में रखना जरूरी है कि जब खुदावंद ने उसको सामने से हटा दिया, और फिर यूं भी हमें पढ़ने को मिलता है कि उसने हाथों पैरों पर कील जड़वा कर और सॉरी, लिखा है उसने सलीब पर जान देकर और अपने हाथों पैरों पर कील जड़वाकर हमें शरीयत की लानत से छुड़ाकर मुंह ले लिया। दर हकीकत जो शरीयत की लानत थी, जिसकी वजह से हम गुनाहों में जकड़े जा रहे थे, वो यही खुदावंद के हुक्म थे जो हमें तमाम तर नाफरमानियों के सबब से गुनाहगार ठहरा रहे थे, और जिसकी वजह से हम लानती हो रहे थे। और मसीह यीशु ने इन ही हुक्मों को सलीब पर अपने हाथों पैरों पर कील जड़वाकर सामने से हटा दिया और इनकी जगह एक नया हुक्म मुकर्रर किया जो ईमान पर मबनी है। तो इन सब बातों को मैं इसी तरह देखता हूँ कि शरीयत मौजूद हुई ताकि वो मसीह की बाबत गवाही दे, मसीह की बाबत उन चीज़ों को बताए जो आने वाले टाइम में थी। मसीह यसु तक मसीह तक पहुंचाने को शरीयत हमारा उस्ताद बनी, उसने मसीह की पहचान कराई। मगर गौरतलब बात यह है कि आज के टाइम में हम देखते हैं
کہ لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جب وہی خدا ایک حکم مقرر کرتا ہے اور پھر وہی خدا دوسرا حکم مقرر کرتا ہے، تو جب ہم پہلے پر غور و فکر کرتے ہیں تو دوسرے پر کیوں نہیں؟ جبکہ لکھا یہ ہے کہ جب وہ دوسرے کو مقرر کرتا ہے تو پہلے کو موقوف کرتا ہے۔ موقوف کرنے کا مطلب ہوتا ہے اسے ختم کرتا ہے، اسے ختم کر کے اس کی جگہ ایک نئی امید اور بہترین عہد لاتا ہے، جس کے وسیلہ سے سب خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں۔ تو میں جو خدا کے کلام پر غور کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ فضل میں نجات ہے، اسی میں خدا کا رحم ہے، اسی میں خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، اور آئندہ آنے والے جہان کی جو اچھی چیزیں ہیں ہمیں تمام تر اسی میں مسیح کے ذریعے سے ملتی ہیں، نہ کہ اپنے اعمالوں یا اور نہ ہی شریعت کے وسیلہ سے۔ بہت شکریہ، خدا میں خوش رہیں۔ جی بہت شکریہ کشن بھائی۔ اور آخر میں میں کچھ چند باتیں کہہ کر بات کو اختتام پذیر کروں گا۔ خواتین و حضرات، آپ نے آج کی اس گفتگو کو سنا تو امید ہے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس نشست کو ختم کریں، میں تھوڑی سی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو 3 حوالہ جات ہیں اور پولوس کی طرف سے کچھ نصیحتیں ہیں اور کچھ چیزیں، کچھ وارننگز ہیں۔ میں فلپیوں 3 باب اس کی پہلی آیت سے آگے کچھ آیات پڑھتا ہوں۔ غرض میرے بھائیو، خداوند میں خوش رہو۔ تمہیں ایک ہی بات بار بار لکھنے میں مجھے تو کچھ دقت نہیں، اور تمہاری اس میں حفاظت ہے۔ پولس رسول کہہ رہے ہیں فلپیوں کی کلیسیا کو، یہ جو باتیں میں لکھ رہا ہوں اس میں تمہاری حفاظت ہے۔ کتوں سے خبردار رہو، بدکاروں سے خبردار رہو، کٹوانے والوں سے خبردار رہو، کیونکہ مختون تو ہم ہیں جو خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں اور مسیح یسوع پر فخر کرتے ہیں اور جسم کا بھروسہ نہیں کرتے۔ مسیحی کلیسیا میں آج کل وہ لوگ جو لوگوں کو جو مسیحی ہو چکے ہیں، جو کہ ایمان کے باعث مسیحی ہوئے ہیں، ان کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں پھر سے شریعت کے جوئے میں جتنا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے پولس رسول الفاظ استعمال کر رہے ہیں: کتے، بدکار اور کٹوانے والے۔ آپ لوگوں سے بھی التماس ہے، کیونکہ آپ یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئے ہیں، آپ کو نجات محض ایمان ہی کے وسیلہ سے ملی ہے۔ روح القدس جو آپ کو ملا ہے وہ بھی محض ایمان ہی کے وسیلہ سے ملی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا شخص آ جائے جو آپ کو اس بات کی تلقین کرنے کی کوشش کرے کہ آپ پھر سے شریعت کے جوئے میں جتے، تو ایسے لوگوں کے لیے پولس رسول نے وارننگ دی ہے۔ آیت میں لکھا ہے: کتوں سے خبردار رہو، بدکاروں سے خبردار رہو، کٹوانے والوں سے خبردار رہو، کیونکہ مختون تو ہم ہیں جو خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں اور مسیح یسوع پر فخر کرتے ہیں اور جسم کا بھروسہ نہیں کرتے۔ شریعت میں جتنے بھی کام تھے وہ جسم کے مطابق تھے۔ یہاں پر جو ہم ایمان کے وسیلہ سے کرتے ہیں اور صرف یسوع مسیح پر فخر کرتے ہیں، اور جو کام یسوع مسیح نے کیا ہے صلیب پر، اسی پر ہمیں فخر ہے اور اسی پر ہم اپنی نجات کا بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک اور جو اہم آیات اور وارننگ پولس رسول نے دی ہے وہ ہمیں غلطیوں 1 باب میں ہمیں 8 اور 9 آیات میں مل جاتی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے: لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو ملعون ہو۔ جیسا ہم پیشتر کہہ چکے ہیں، ویسا ہی اب میں پھر کہتا ہوں کہ اس خوشخبری کے سوا جو تم نے قبول کی تھی، اگر کوئی تمہیں اور خوشخبری سناتا ہے تو ملعون۔ پولس رسول نے جو خوشخبری سنائی ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کی نجات یسوع مسیح پر ایمان لانے پر ہے، اور صرف اسی پر موقوف ہے، اس میں اعمال کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اس خوشخبری، اس انجیل کے پیغام کے علاوہ اگر کوئی بھی شخص، چاہے وہ آسمان کا فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، پولس رسول نے کہا ہے کہ ایسا شخص ملعون ہو۔ ایسے شخص کے پر لعنت ہو۔ اور یونانی میں لفظ انیتھما استعمال کیا گیا ہے، جو کہ بہت ہی اسٹرانگ قسم کی زبان ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی لعنتی ترین شخص۔ آپ جتنے بھی سننے والے ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ خود تحقیق کریں، کلام مقدس کو دیکھیں کہ کلام مقدس کی جو اصل تعلیم ہے وہ کیا ہے، اور کسی کی باتوں میں نہ آئیں۔ اور جتنی آیات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، آپ ہماری ان باتوں پر غور کریں اور دیکھیں، اور خود اس کی تحقیق کر
करके एक नतीजा पर पहुंचे, ताकि जब भी कोई आपको बहकाने की कोशिश करे तो आप उसके बहकावे में ना आ सके। तो मैं अपने मेहमानों का भी इंतहाई मशहूर हूँ, किशन भाई आपका और शराज भाई आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे जो सामाईन थे उनसे बातचीत की। तो सामाईन से भी मेरा यही एक नसीहत है उनको कि वो बराए मेहरबानी, अगर वो आयत को समझ सकते हैं, अगर उनका कोई सवाल वगैरह है तो वो भी बराए मेहरबानी वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो हम इसी बात के ऊपर फिर हम आज की इस गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं। और बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारी इस वीडियो को आपने देखा है। खुदावंद आप सबके साथ हो। तो मसीह यीशु में फलते फूलते रहिए। बहुत शुक्रिया।